सामीन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफ़दर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है फितना हवस। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मौत बरहक है और कायनात की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा तल्ख हकीकत भी। कोई शख्स खुदा की ज़ात पर नाउज़ुबिल्लाह यकीन रखता हो या नहीं, मगर वो मौत से इनकार नहीं कर सकता। जिंदगी को मौत की अमानत और मौत को जिंदगी की अलामत भी समझा जाता है। बहरहाल मौत हो या जिंदगी, दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलजूम ठहरती हैं। किसी एक के इनकार से खुद ब खुद दूसरी की नफी हो जाती है। साल ह साल से मौत बड़े तवातर के साथ जिंदगी को निगलती चली आ रही है और जिंदगी इस बात पर खुश है कि एक दिन इस मौत को भी मौत आ जाएगी। सोगरा उर्फ सग्गी की भी मौत आई थी, इसलिए वो जिंदगी की बाजी हार गई। उसकी मौत की खबर साबिर अली के तवस्सुत से मुझ तक पहुंची थी। उन दिनों मैं जिला गुजरात के एक दूर दराज थाने में तैनात था और सग्गी मौजा सईद नगर की रहने वाली थी। मज़कूरा गांव मेरे थाने की हदूद में आता था। लगभग 1000 नफूस से आबाद सईद नगर मेरे थाने से आध मील के फासले पर मगरिब में वाक़या था। उस थाने में मेरी तैनाती को अभी चंद माह ही हुए थे। मैंने इत्तला कुनिंदा साबिर अली को फौरन अपने कमरे में बुलाया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक 15-16 साला खूबरू नौजवान भी था। साबिर अली ने दरमियाने साइज की दाढ़ी रख छोड़ी थी। मैंने रस्मी अलैक सलैक के बाद जब सवालिया नज़र से उस नौजवान की तरफ देखा तो साबिर अली ने बताया कि वो सग्गी का चचाजाद अयूब था। जब वो दोनों मेरे सामने बैठ चुके तो मैंने साबिर अली की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, सुबह सुबह किस मामले ने तुम लोगों को थाने पहुंचा दिया है? सग्गी ने खुदकुशी कर ली है थानेदार साहब, उसने घबराए हुए लहजे में बताया। हम आपको लेने के लिए आए हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया और सग्गी के बारे में इस्तफसार किया। उसने मुझे मुख्तसरन सूरत हाल से आगाह किया। मैंने सवाल किया, सग्गी से तुम्हारा क्या रिश्ता है साबिर अली? जी, मैं तो पटवारी साहब का पड़ोसी हूँ, उसने जवाब दिया। अयूब पटवारी मुश्ताक का बेटा है। सग्गी इन्हीं के घर में रहती थी। मैं तो बस साथ आ गया हूँ जनाब। इस इलाके के ज्यादातर लोगों से अभी मेरी शनासाई नहीं हुई थी। अलबत्ता मुश्ताक पटवारी का नाम मैंने सुन रखा था। अगरचे उससे मेरी एक भी मुलाकात नहीं थी। वो सईद नगर की एक मारूफ शख्सियत था। मैंने साबिर अली से पूछा, खुद पटवारी साहब कहाँ हैं? इस वाक़े की इत्तला देने तो उन्हें थाने आना चाहिए था। अब्बा जी गुजरांवाला गए हुए हैं, अयूब ने बताया। वो आज शाम तक वापस आ जाएंगे। वो सुबह का वक्त था और मैं अभी अपने कमरे में आकर बैठा ही था। मैंने अयूब की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, वो इतनी सुबह गुजरांवाले क्या लेने चले गए? वो आज नहीं गए, अयूब नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो कल दोपहर के बाद यहाँ से गए थे। उनका रात को गुजरांवाला में रुकने का प्रोग्राम था। ये बात उन्होंने जाने से पहले ही घर में बता दी थी। मैंने सग्गी की मौत के हवाले से 2-3 जरूरी सवालात किए, फिर उन लोगों के हमरा जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गया। कांस्टेबल अमानत अली भी मेरे साथ था। सईद नगर मेरे थाने से ज्यादा दूर नहीं था। हम पैदल ही चलते हुए गांव पहुंच गए। आधे मील का फासला होता ही कितना सा है। बातों बातों में कट गया और चंद मिनट के बाद हम सईद नगर के अंदर थे। उस गांव में कमोबेश 250 घर आबाद थे, जिनमें सबसे नुमाया चौधरी फरजंद अली की हवेली थी, जो गैर तहरीरी तौर पर सईद नगर का हाकिम भी तस्वुर किया जाता था। चंद लम्हात के बाद मैं साबिर अली और अयूब की मैयत में मुश्ताक पटवारी के घर पहुंच गया। मुश्ताक पटवारी का घर खासा कुशादा और शानदार था, जिसका रकबा 15 मरले से कम नहीं था। कराची में रहने वाले इसे 350 गज समझ लें। उस रकबे का ज्यादातर हिस्सा वसी व अरीज सहन की शक्ल में खुला हुआ था, जिसके वस्त में जामन का एक कदावर और छतनावर दरख्त इस्तादा था। ढके हुए हिस्से में एक बैठक, 4 रिहायशी कमरे, बरामदा, गुसल खाना, बावर्ची खाना और एक मवेशियों का कमरा शामिल था। मेरी ख्वाहिश पर फौरन मुझे उस कमरे में पहुंचा दिया गया जहां सुगरा और सग्गी ने खुदकुशी की थी। मौत का मंजर किसी भी सूरत खुशगवार नहीं हो सकता, लेकिन सग्गी के हवाले से मैं बिला मुबालगा कह सकता था कि उसकी मौत का नज़ारा दिल दहला देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब मेरी निगाह पहली मर्तबा उसकी लाश पर पड़ी तो वो कमरे की छत से झूल रही थी।
اور وہ بھی اس طرح کہ اس کی گردن میں مضبوط رسی کا پھندا کسا ہوا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور گردن کی لمبائی میں نمایاں اضافہ نظر آتا تھا۔ پھندا بردار رسی کا دوسرا سرا چھت کے شہتیر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ سگی کی لاش کمرے کے فرش پر کوئی 2 فٹ اونچائی پر لٹک رہی تھی۔ مطلب یہ کہ اس کے پاؤں اور کمرے کے فرش کے درمیان بمشکل 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس جھولتی لٹکتی لاش کے قریب ہی فرش پر ایک چوبی سٹول پڑا ہوا تھا۔ سٹول کے لفظ میں نے آسانی کے لیے استعمال کیا ہے، ورنہ در حقیقت وہ ایک سٹول نما سٹینڈ تھا جو عموماً مٹی کے گھڑوں کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ اپنے پایوں اور بناوٹ کے لحاظ سے وہ ایک سٹول ہی دکھائی دیتا ہے، بس اس کی ٹاپ مستہ نہیں ہوتی بلکہ پانی والے گھڑے کو محفوظ سہارا فراہم کرنے کے لیے اس کو چکھٹا نما بنایا جاتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل امانت اور مشتاق پٹواری کے پڑوسی صابر کی مدد سے سگی کی لاش کو بحفاظت نیچے اتار لیا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ سگی نے موسم کی مناسبت سے گرم لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور پرکشش لڑکی تھی۔ عمر 23 اور 24 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اس کی تمام تر خوبصورتی اور رونائی خواب و خیال ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی چھت سے جھولتی ہوئی لاش کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا شمار زندہ انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ معائنے نے بھی میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے جائے وقوع کی کارروائی کو نمٹایا اور سگی کی لاش کو کانسٹیبل امانت کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوانے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس موقع پر پٹواری کی بیوی زلیخا نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، پٹواری جی کو تو آ لینے دیں، پھر سگی کی لاش کو آپ… کیا پٹواری صاحب گھنٹے 2 گھنٹے میں آ جائیں گے؟ میں نے زلیخا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، وہ تو جی شام تک ہی گجرانوالا سے واپس آئیں گے۔ میں شام تک ان کی واپسی کے انتظار میں لاش کو ادھر نہیں چھوڑ سکتا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ جب واپس آ جائیں تو انہیں میرے پاس تھانے بھیج دینا، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ میرے حتمی انداز کے بعد زلیخا یا گھر کے کسی اور فرد نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ میں نے امانت علی کو حکم دیا کہ وہ سگی کی لاش کو لے کر فی الفور ہسپتال کی جانب روانہ ہو جائے۔ اوکے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں امانت علی کے جانے کے بعد زلیخا کے ساتھ بیٹھک میں آ گیا تاکہ اس اندوہناک واقعے کی تفصیل جان سکوں۔ تھانے سے اس طرف آتے ہوئے راستے میں صابر علی سے میں نے جو معلومات حاصل کی تھیں، ان کے مطابق اس گھر میں کل 6 افراد رہتے تھے۔ پٹواری مشتاق، اس کی بیوی زلیخا، بڑی بیٹی نغمہ، نغمے سے 2 چھوٹے بیٹے ایوب اور اسحاق، اور صغرا عرف سگی۔ پٹواری مشتاق تو گجرانوالا گیا ہوا تھا اور سگی عدم آباد کے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ باقی چاروں افراد اس وقت گھر کے اندر موجود تھے اور میں زلیخا کے ساتھ بیٹھک میں باتیں کر رہا تھا۔ میں نے مناسب انداز میں سگی کو پیش آنے والے واقعے پر اظہار افسوس کیا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، زلیخا، مجھے پتہ چلا ہے کہ سگی کافی عرصے سے تم لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جی، پچھلے 5 سال سے وہ ادھر ہی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اور اس کے ماں باپ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی 6 سال پہلے میرے جیٹھ یعنی سگی کے باپ کرم دین کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے بتایا۔ سگی کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھی۔ اس کی ماں خورشید بی بی نے اپنے خاوند کی موت کا بڑا گہرا صدمہ لیا تھا۔ ظاہر ہے سگی کو بھی کرم دین کے انتقال کا دکھ تھا، لیکن خورشید نے تو گویا اس واقعے کو اپنے اوپر طاری کر لیا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، اس کا تو دماغ الٹ گیا تھا۔ وہ بڑی بہکی بہکی اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت بگڑتی گئی، پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ سگی اس وقت لگ بھگ 18 سال کی تھی۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ انسان خود کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن خورشید کی حالت ایسی تھی کہ ان دونوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، لہٰذا پٹواری جی اپنی بھابھی اور بھتیجی کو یہاں لے آئے تھے۔ لیکن میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ خورشید تو مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آئی، کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ وہ بہت پہلے کہیں چلی گئی تھی، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ پٹواری جی نے اپنے گھر لانے کے بعد حکیم سے بڑی توجہ کے ساتھ اس کا علاج کروایا تھا، لیکن 1.5 سال کے علاج کے بعد بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں تو کہوں گی کہ علاج جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، اس کی دماغی صحت مزید بگڑتی چلی گئی۔ آخری دنوں میں تو اسے باقاعدہ دورے پڑنے لگے تھے۔ گردن مڑ جاتی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے اور منہ سے جھاگ بہنے لگتی۔ کئی بار تو اس کی زبان دانتوں تلے دب کر لہو لہان ہو گئی تھی۔
یہ تو سیدھی سیدھی مرگی کی علامات ہیں، میں نے کہا۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی اور بولی، حکیم جی نے بھی یہی کہا تھا۔ لیکن زلیخا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ خورشید بہت پہلے کہاں چلی گئی تھی؟ میں کیا بتاؤں جی، وہ عجیب سے انداز میں بولی، یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔ وہ اپنے پاگل پن میں گھر سے باہر تو نکل ہی جایا کرتی تھی، لیکن اپنی گلی کے اندر ہی رہتی تھی۔ ہم لوگ اسے پکڑ کر واپس لے آتے تھے، لیکن ایک دن وہ ایسی غائب ہوئی کہ پھر کبھی پلٹ نہیں سکی۔ بڑے افسوسناک انداز میں وہ بات ختم کر کے خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا آپ لوگوں نے خورشید کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت کوشش کی تھی تھانے دار صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے بولی، سعید نگر کیا، ہم نے پورا گجرات اور اس کے گاؤں دیہات چھان مارے۔ پٹواری جی نے کسی رشتہ دار یا جاننے والے کا گھر نہیں چھوڑا، لیکن یہ تمام تر تلاش بیکار ثابت ہوئی۔ خورشید کا کہیں پتہ نشان نہیں مل سکا تھا، اور آج تک یہ راز راز ہی ہے کہ وہ آخر گئی کہاں۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ اب اس دنیا میں بھی باقی ہے یا… بڑے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ خاموش ہو گئی۔ خورشید کی گمشدگی والے معاملے پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ سگی نے کیوں خودکشی کی ہے؟ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھانے دار صاحب، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ رات کو تو وہ اچھی خاصی کمرے میں سوئی تھی۔ صبح جب ہم نے دیکھا تو وہ چھت سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں تو خود حیران ہوں کہ اس کو ہوا کیا؟ کیا سگی اس کمرے میں اکیلی رہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی، ہم نے یہ کمرہ سگی اور خورشید کو دے دیا تھا۔ اس نے بتایا وہ دونوں ماں بیٹی اسی کمرے میں رہا کرتی تھیں، پھر جب خورشید اچانک غائب ہو گئی تو اس کے بعد سے کمرہ سگی کے استعمال میں آ گیا تھا۔ باقی کمروں میں افراد خانہ کس حساب سے آباد ہیں، میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھ لیا۔ دیکھیں جی، یہ تو بیٹھک ہے ہماری، جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، وہ بتانے لگی۔ اسی لائن میں دیوار کے ساتھ دو کمرے ہیں، ایک میں میرا بڑا بیٹا ایوب اور دوسرے میں نغمہ اور اسحاق رہتے ہیں۔ پھر عقبی دیوار کے ساتھ ان کمروں سے ملحقہ دو کمرے اور بنے ہوئے ہیں۔ ایک میں پٹواری جی اور میں رہتے ہیں، اور دوسرے میں سگی کی رہائش تھی، جہاں اس نے چھت سے لٹک کر خود کو پھانسی دی ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگی، ایک کمرہ بیٹھک کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ بنا ہوا ہے، جبکہ مال مویشی کے لیے مخصوص ہے، جہاں ہم اپنے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ ذخیرہ کرتے ہیں، یا پھر سخت سردی اور بارش کے موسم میں جانوروں کو اس کمرے کے اندر باندھ دیا جاتا ہے۔ اس نے اپنا طویل بیان ختم کیا تو میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، زلیخا، تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ پچھلی رات کو سگی ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تھی، لیکن صبح جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ بالکل مختلف تھا۔ اس سے تمہاری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ میری تو مت ماری گئی ہے تھانے دار صاحب، وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سگی نے ایسی خطرناک حرکت کیوں کی ہے۔ زلیخا، ماشاءاللہ تم سیانی بیانی ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنا تو تم سمجھ ہی سکتی ہو کہ کوئی انسان خواہ تو اپنی جان نہیں لے لیتا۔ کوئی بہت بڑی مجبوری ہی انسان کو اپنی جان کا دشمن بنا لیتی ہے۔ جب کسی شخص کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں رہتا تو وہ خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جناب، وہ پرسوچ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں بھی اسی سبب تک پہنچنا چاہتا ہوں جس نے سگی کو خودکشی پر مجبور کیا تھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سبب کے بارے میں کیا کہوں جی، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی، مجھے تو یہ اس کا پاگل پن ہی لگتا ہے۔ پاگل پن؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ جی کہ… وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، انسان بیٹھے بٹھائے اپنی جان سے کھیل جائے تو اسے پاگل پن ہی تو کہیں گے۔ ویسے ایک بات پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ کون سی بات؟ وہ معنی خیز انداز میں خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا۔ میں کچھ عرصے سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، اس نے بتایا۔ وہ بہت کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی، بعض اوقات الٹی سیدھی باتیں بھی کر جاتی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگنے لگتا تھا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر جھرجھری لی تو میں نے پوچھا، کس بات کا ڈر؟ آپ کو میں نے بتایا ہے نا، سگی کی ماں خورشید کی دماغی کیفیت کیا رہی تھی۔ اس نے بتایا، سگی کی حالت کو دیکھ کر بعض اوقات مجھے ڈر لگنے لگتا تھا کہ کہیں وہ بھی اپنی ماں کی طرح پاگل نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا ہے کہ… وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھمی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی،
سگی نے پاگل پن میں چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی ہے۔ ہم میں چند لمحات کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر کہا، اس بات کا پتہ تو میں چلا ہی لوں گا کہ اس نے کون سے پن کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود کو موت کے حوالے کیا ہے۔ تم فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ گزشتہ رات اس کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ یا تلخ کلامی تو نہیں ہوئی تھی؟ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولی۔ ہم سب لوگ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ نغمہ، ایوب اور اسحاق تو اسے اپنی سگی بہن سمجھتے تھے۔ ان چاروں کا کبھی آپس میں کسی بات پر بڑا اختلاف نہیں ہوا۔ میں سمجھتی ہوں۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے خودکشی والے فیصلے میں سراسر اس کی اپنی مرضی شامل ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے ایسا سنگین قدم کیوں اٹھایا۔ اس گھر میں تو اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس حقیقت کو کھول دے گی کہ سگی نے کسی اندرونی یا بیرونی تکلیف کے لیے اپنی جان دی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم اس معاملے کے بارے میں کچھ اور جانتی ہو تو بتاؤ۔ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں اور کچھ نہیں جانتی۔ پٹواری جی کب گجرانوالا گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ کل دوپہر کے بعد یہاں سے گئے تھے۔ آج رات تک وہ واپس آئیں گے، اس نے جواب دیا۔ میں گھر کے دوسرے افراد سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے زلیخا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خاص طور پر تمہاری بیٹی نغمہ سے۔ مجھے پتا چلا تھا کہ نغمہ کی عمر 20 سال تھی۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ نغمہ سگی اور اس کے داخلی معاملات کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی ہوں گی۔ میں ان کو بھیجتی ہوں جی۔ یہ کہتے ہوئے زلیخا بیٹھک سے باہر نکل کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب چلی گئی۔ زلیخا کے بڑے بیٹے ایوب سے میں مل چکا تھا۔ وہ اپنے پڑوسی صابر علی کے ساتھ اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے آیا تھا۔ اس سے چھوٹا اسحاق تھا جس کی عمر 12 کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے ان تینوں سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آ سکی جو سگی کی خودکشی پر کسی زاویے سے روشنی ڈال سکتی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے ہوئے زلیخا کے گھر سے نکل آیا، پٹواری جی جب گجرانوالا سے واپس آ جائیں تو انہیں میرے پاس تھانے بھیج دینا۔ باقی معلومات میں ان سے حاصل کر لوں گا۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں واپسی کے لیے چل پڑا۔ اس واقعے نے مجھے دل گرفتہ کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں رہ رہ کر مجھے خیال آ رہا تھا کہ سگی کی موت کسی جنونی کیفیت یا فوری فیصلے کا نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں پٹواری مشتاق کے گھر سے نکلا تو باہر گلی میں بھی لگ بھگ نصف درجن افراد کو جمع دیکھا۔ میں نے ان سے بھی ہلکی پھلکی پوچھ گچھ کی، لیکن وہ لوگ میری معلومات میں خاطر خواہ اضافہ نہ کر سکے۔ میں صابر علی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے تھانے کی جانب بڑھنے لگا۔ صابر علی کی عمر 30 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ چونکہ پٹواری کا پڑوسی تھا، لہٰذا اس سے سوالات کرنا خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے سرسری سے انداز میں پوچھا، صابر علی تم کیا کرتے ہو؟ بس جی محنت مزدوری کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کس قسم کی محنت مزدوری؟ زیادہ تر تو میں کھیتوں میں کام کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ اس کے علاوہ بھی جو کام مل جائے انکار نہیں کرتا۔ بیوی بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا جناب۔ تم پٹواری صاحب کے پڑوس میں کب سے رہ رہے ہو؟ میں تو جناب اس گھر میں کوئی 15-20 سال سے رہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ یہ پوچھیں کہ پٹواری جی کب سے میرے پڑوس میں آباد ہیں؟ کیا مطلب صابر علی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پٹواری پہلے وہاں نہیں رہتا تھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ یہاں تو یہ لوگ 5-6 سال پہلے آ کر آباد ہوئے ہیں، اور یہ گھر دراصل پٹواری مشتاق کے بڑے بھائی کرم دین کا تھا۔ پہلے وہی خورشید اور سگی کے ساتھ اس گھر میں رہا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد یہ تبدیلی آئی تھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پٹواری مشتاق نے بڑے بھائی کی موت کے بعد اسی کے گھر میں ڈیرا ڈال دیا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی بھتیجی اور بھابھی کو اپنے گھر لے جاتا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر بیوی بچوں کے ساتھ یہاں رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اس نے سر کو اسباتی جنبش دی۔ پٹواری جی کا اپنا گھر بہت چھوٹا تھا، وہاں یہ سب لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی کی ہمدردی میں پٹواری جی ادھر ہی آ بسے تھے۔ ہمدردی، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہمدردی جتانے کا یہ خاصا منفرد اور انوکھا طریقہ ہے بھائی۔ وہ میرے اس تبصرے پر کچھ نہیں بولا۔ ہم ایک ساتھ چلتے ہوئے تھانے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے تھانے کی چار دیواری کے پاس رک کر اس سے پوچھا، صابر علی،
سگی کی موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، وہ متعاملانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس نے خودکشی کی ہے جناب۔ خودکشی کی ہے یہ تو اس کی چھت سے لٹکتی ہوئی لاش کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے اس خودکشی کے سبب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ سگی ایسا سنگین قدم اٹھانے پر کیوں مجبور ہوئی؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں۔ وہ بے بسی سے مجھے تکنے لگا۔ اندازہ نہیں ہے تو اندازہ لگانے کی کوشش کرو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم ان کے پڑوسی ہو اور میں اندر کے حالات جاننا چاہتا ہوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میرے پر اسرار اور انتہائی سنجیدہ انداز کو دیکھتے ہوئے وہ گھمبیر لہجے میں بولا، جی سمجھ رہا ہوں تھانے دار جی، اس کام کے پیچھے میں رضیہ کو لگاتا ہوں جی۔ رضیہ؟ یہ رضیہ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ رضیہ میری بیوی ہے جی، اس نے جواب دیا۔ وہ کھوج کھرا لگانے والے کاموں کی بڑی ماہر بیوی ہے جناب۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنی بیوی کو اس مشن پر لگا دو اور جیسے ہی کوئی خاص بات پتہ چلے تم فوراً میرے پاس آ جانا۔ جی، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں بالکل ویسا ہی کروں گا، لیکن ہاتھ پاؤں بچا کر میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، اور یہ بات تم اپنی بیوی کو اچھی طرح سمجھا دینا۔ جی ٹھیک ہے، وہ بڑی فرمانبرداری سے بولا۔ اس روز میں تھانے میں بیٹھا سگی کی خودکشی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میں نے اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں خودکشی کے بہت سی وارداتیں دیکھی تھیں، لیکن سگی والے معاملے میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ یہ عجیب کیا تھا؟ میں سرے دست اسے کوئی نام دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ صابر علی کی فراہم کردہ معلومات نے بھی میرے ذہن میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ پٹواری مشتاق پہلے سعید نگر کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ بڑے بھائی کے انتقال کے بعد وہ بیوی بچوں سمیت اس کے گھر میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے گاؤں والوں پر یہی ظاہر کیا تھا، جیسا کہ صابر علی کی باتوں سے بھی ظاہر ہوتا تھا، کہ یہ عجیب و غریب نقل مکانی پٹواری نے اپنی بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی کی ہمدردی میں کی تھی۔ لیکن میرا ذہن اس نوعیت کی ہمدردی کو قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ مجھے تو پٹواری کے اس عمل کے پیچھے کسی گہری سازش کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ میں کسی ممکنہ سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے بے چین ہو گیا، لیکن سرے دست یہ مشکل تھا کہ اس کہانی کے دو بڑے کردار اب منظر عام پر نہیں رہے تھے۔ سگی کی پاگل ماں خورشید 3 سال پہلے کہیں غائب ہو گئی تھی، اور سگی بھی اب عدم آباد کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ گویا ایک پارٹی تو سرے سے غیر حاضر تھی۔ مجھے جو کچھ بھی معلوم کرنا تھا دوسری پارٹی یعنی پٹواری اینڈ کمپنی ہی سے معلوم کرنا تھا، اور وہ بھی طریقے اور سلیقے سے۔ اس کام کے آغاز کے طور پر میں نے صابر علی کو ایک اہم ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اسے اپنی بیوی رضیہ کی مدد سے دیوار کی دوسری جانب کا احوال جاننا تھا۔ دوپہر کے بعد کانسٹیبل امانت علی واپس آ گیا۔ میں نے امانت علی کو سگی کی لاش کے ساتھ سرکاری ہسپتال بھیجا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک صاحب، میں نے سگی کی لاش کو ہسپتال پہنچا دیا ہے، وہ میری نگاہ کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے بولا۔ ابتدائی رپورٹ کل شام تک یا پھر پرسوں صبح مل جائے گی؟ میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، امانت تم تو مقامی ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہم لوگ پچھلی 3 پیڑھیوں سے ادھر سعید نگر ہی میں رہتے ہیں، میرے پردادا کے زمانے سے۔ پھر تو تمہیں یہاں کے لوگوں اور ان کے حالات سے پوری واقفیت ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، وہ فخریہ انداز میں گردن اٹھاتے ہوئے بولا، آپ حکم کریں، کسی کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ فی الحال تو میری تمام تر توجہ سغرا اور سگی پر لگی ہوئی ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد سگی اور اس کی ماں خورشید پٹواری مشتاق کے ساتھ رہنے لگی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ پٹواری اپنے بال بچوں سمیت انہی کے گھر میں مقیم ہو گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے امانت علی؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، پھر ٹھہر ٹھہر کر اس واقعے کی تفصیل سے مجھے آگاہ کرنے لگا۔ کانسٹیبل امانت علی نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ صابر علی کی زبانی پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ یہ تفصیلی واقعات ضرور تھے، لیکن اس میں کوئی نئی اور چونکا دینے والی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، پٹواری مشتاق کی یہ ہمدردی بڑی عجیب ہی نہیں ہے؟ بہت عجیب ہے جناب، وہ آنکھوں کو گھماتے ہوئے بولا۔ پٹواری مشتاق کی اس حرکت پر تو بڑی باتیں بھی بنی تھیں۔
किस किस्म की बातें? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। यही के यही के वो हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना गया था कि पटवारी मुश्ताक ने बहुत बड़ा और लंबा हाथ मारा है। लंबा हाथ मारा है, क्या मतलब? मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। जनाब, बात यह है कि पटवारी जी के पास पहले एक छोटा घर था, वो वजाहत करते हुए बोला। बड़े भाई के इंतकाल के बाद वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ उनके घर में आकर बस गया। अपना छोटा घर कुछ दिनों के बाद उसने फरोख्त कर दिया था। उस मौके पर लोगों ने कहा कि पटवारी को अपनी बेवा भाभी या यतीम भतीजी से कोई हमदर्दी है और ना ही दिलचस्पी, बल्कि वो उस बड़े मकान पर काबिज होने के लिए ये जज्बाती ड्रामा कर रहा है। वो लम्हे भर के लिए थमा, एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। फिर जब खुर्शीद अपना तवाजुन खो बैठी और कुछ अरसे के बाद घर से गायब हो गई, तो लोगों का शक यकीन में बदलने लगा। बाज लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि खुर्शीद की इस जहनी कैफियत का जिम्मेदार भी पटवारी ही है, और अब सग्गी भी जान से गई। कांस्टेबल अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुआ, तो मैं गहरी सोच में डूब गया। उसने जिस अहम नुक्ते की जानिब इशारा किया था, वो पहले से मेरे जहन में मौजूद था। पटवारी के बड़े भाई करमदीन के इंतकाल के बाद से अब तक की सूरत हाल को अगर तनकीदी नज़रों से देखा जाता, तो पटवारी मुश्ताक का किरदार कई जावियों से शक के दायरे में कैद नजर आता था। मैं उन्हीं नुकात पर गौर कर रहा था कि अमानत अली की आवाज़ मेरी समाअत से टकराई। मलिक साहब, 25 एकड़ ज़मीन और वो भी नहरी ज़रई अराजी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये क्या किस्सा है अमानत अली? मैंने तेज़ लहजे में इस्तफसार किया। करमदीन की 25 एकड़ ज़रई अराजी भी थी, अमानत अली वजाहत करते हुए बोला। जब पटवारी मुश्ताक अपने बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए खुर्शीद और सग्गी के पास आ गया, तो वो 25 एकड़ ज़मीन भी पटवारी के इस्तेमाल बल्कि पटवारी के कब्जे में आ गई। पिछले 5-6 साल से वही उस ज़मीन की काश्तकारी के मामलात देख रहा था। 25 एकड़ अच्छी खासी ज़मीन होती है, मैंने खुद कलामी वाले अंदाज में कहा। इसीलिए तो लोग इस अंदाज में सोच रहे थे मलिक साहब। वो मायनी खेज अंदाज में बोला। खुर्शीद के पागलपन और फिर गुमशुदगी के बाद तो मकान और ज़मीन कुछ ज़्यादा ही पटवारी के कब्जे में चली गई थी, और अब सग्गी की अलमनाक मौत के बाद तो हर चीज़ का मालिक व मुख्तार सिर्फ और सिर्फ पटवारी ही होता है। सग्गी की मौत के जिक्र पर मेरे जहन में रोशनी का एक झमाका सा हुआ। काफी देर से मेरी सोच एक बेनाम सी उलझन का शिकार थी। मैंने चौंक कर अमानत अली की जानिब देखा और पूछा, जब हमने सग्गी की लाश को फंदे से निकालकर चारपाई पर लिटाया था, तो तुमने कोई खास बात नोट की थी? कैसी खास बात मलिक साहब? वो मुतजब्जब अंदाज में बोला। कोई गैर मामूली और खिलाफ तवक्को बात? मैं समझा नहीं। उसके तजब्जुब में तशवीश दर आई। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने वजाहत करते हुए अपने शक की तस्दीक की खातिर पूछ लिया। जब हमने सग्गी को फांसी पर लटके देखा था, तो फंदे के बाइस उसकी गर्दन की लंबाई में गैर मामूली इजाफा हो गया था। ऐसा तो होता है जनाब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। जब कोई शख्स फांसी लगाकर खुदकुशी करता है, तो लटकने की वजह से उसकी गर्दन लंबी हो जाती है, और उसी तनाव या खिंचाव की वजह से उसकी आंखें भी हलकों से बाहर उबल पड़ती हैं। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ऐसा होता है या नहीं? बिल्कुल होता है मलिक साहब, वो ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। दम घुटने के बायस जब भी किसी शख्स की मौत वाक़या होती है, तो उसकी आंखें जरूर बाहर निकलती हैं, लेकिन सग्गी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज में बोला। उसकी आंखें तो बंद थीं, जैसे गहरी नींद सो रही हो। इसका मतलब समझते हो? मैंने सनसनाते हुए लहजे में इस्तफसार किया। जवाब देने के बजाय वो मुंतजिर नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, हकीकत का पर्दा तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही चाक करेगी, मगर मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि सग्गी को फांसी के फंदे ने नहीं मारा। फिर वो हैरानी से मुंह खोलकर मुझे देखने लगा। मुझे यकीन है कि सग्गी की मौत फांसी के फंदे तक पहुंचने से पहले ही वाकया हो चुकी थी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, मुर्दा सग्गी को फांसी के फंदे से लटका कर ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि उसने खुदकुशी की है। फिर तो ये सीधा सीधा कत्ल हुआ ना? अमानत अली की आवाज में ही जान झलकता था। हाँ, मैंने मुस्तहकिम लहजे में कहा। हालात व वाकयात तो इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सूरत हाल की वजाहत कर देगी। लेकिन सग्गी की जान का दुश्मन कौन हो सकता है? वो मुतजब्जब नजर से मुझे देखने लगा।
تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے امانت علی؟ جواب دینے کے بجائے میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ جناب سیدھی سی بات ہے، میرا دھیان تو مشتاق پٹواری کی طرف جا رہا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، پٹواری کا پچھلا ریکارڈ بھی خاصا مشکوک ہے۔ اپنے بڑے بھائی کی زمین اور مکان پر قبضہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کرم دین کی بیوہ خورشید اپنے پاگل پن میں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ اس زمین و جائیداد کی اکلوتی وارث یہ سگی ہی باقی بچی تھی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں امانت علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے بڑے منفی انداز میں صورتحال کا تجزیہ کیا ہے، لیکن مشتاق پٹواری تو کل دوپہر کو ہی گجرانوالا چلا گیا تھا، اور سگی گزشتہ رات ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ پٹواری کو سگی کی موت کے ساتھ نتھی کرنا تھوڑا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ میں نے آخری جملہ اس مقصد کے تحت ادا کیا تھا کہ اگر امانت علی کے ذہن میں کوئی خاص بات ہو تو فوراً اس کی زبان پر آ جائے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، یہ معاملہ تو پٹواری مشتاق کی واپسی پر ہی سلجھایا جا سکتا ہے ملک صاحب، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہم جب پٹواری سے پوچھیں گے کہ کیا سگی کو اسی نے ٹھکانے لگایا ہے تو وہ فوراً تسلیم کر لے گا کہ ہاں یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ نہیں جناب، اگر مشتاق پٹواری سگی کے قتل میں ملوث ہے تو وہ اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ ہمیں طریقے سلیقے سے تفتیش کر کے اس کی زبان سے اگلوانا ہوگا۔ وہ تو آج شام تک گجرانوالا سے واپس آئے گا، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن ہم اس کے انتظار میں شام کا انتظار نہیں کر سکتے۔ تفتیش تو ابھی اور اسی وقت شروع ہوگی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اس تفتیش کا آغاز تم کرو گے امانت علی۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں؟ ہاں تم، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم سعید نگر ہی کے رہنے والے ہو، لہٰذا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تم اپنے تئیں یہ جاننے کی کوشش کرو کہ ان دنوں مشتاق پٹواری کے گھر کے اندر کیا حالات چل رہے تھے، خصوصاً سگی کے حوالے سے۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ آئندہ 20 منٹ تک میں کانسٹیبل امانت علی کو سگی کی موت اور پٹواری مشتاق کے ملوث ہونے کے حوالے سے مختلف نوعیت کی ہدایات دیتا رہا۔ میرے ذہن کو صبح سے جو نکتہ پریشان کیے ہوئے تھا وہ اب ابھر کر سامنے آ چکا تھا، جب ہی میری سرگرمی میں بھی خاصی تیزی آ گئی تھی۔ آج کے مقابلے میں ہمارے زمانے میں تفتیش کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگ پوچھ گچھ کے روایتی طریقوں پر ہی انحصار کیا کرتے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کامیابی کا تناسب ہمارے زمانے میں آج کی نسبت کہیں زیادہ ہوا کرتا تھا۔ مجرم تک رسائی حاصل کرنے کے سلسلے میں فنگر پرنٹس بھی ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں فنگر پرنٹس کا رواج عام نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی تفتیشی آفیسر اس جانب توجہ دیتا بھی تھا تو عدالت اس کی محنت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی۔ سگی کی حیرت ناک موت کا عقدہ حل کرنے کے لیے اگر فنگر پرنٹس کا سہارا لیا جاتا تو بہت سے سنسنی خیز انکشافات ہو سکتے تھے۔ رات میں تھانے میں سے اٹھنے ہی والا تھا کہ پتہ چلا پٹواری مشتاق مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پٹواری کی عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک ایک میانہ قد شخص تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ میں نے اسے اپنی میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب سے اس کی مراد یقیناً سگی کی المناک موت ہی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پٹواری جی، یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ سگی آپ کے ساتھ رہتی تھی؟ میں تو کل دوپہر میں اسے بھلی چنگی گھر میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ غمزدہ لہجے میں بولا۔ آج واپس آیا ہوں تو یہاں کی صورتحال ہی بدلی ہوئی ہے۔ آپ سگی کی موت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا کہوں جی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر بڑی بے چارگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، پتہ نہیں اس کے دماغ میں خودکشی کا خیال کیوں آیا؟ کیا آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ سگی نے خودکشی کی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، مجھے زلیخا نے تو یہی بتایا ہے، وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ زلیخا نے بتایا اور آپ نے یقین کر لیا؟ میرے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔
جناب آپ کو پتہ ہے میں تو کل سے گجرانوالا گیا ہوا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ زلیخا نے مجھے بتایا ہے کہ سگی نے چھت سے لٹک کر جان دے دی ہے۔ میں بدستور معنی خیز انداز میں اسے گھورتا چلا گیا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، جناب آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سگی نے خودکشی نہیں کی؟ ہاں، میں ایسا ہی سوچ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں سگی کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ اس نے تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے پٹواری صاحب۔ اس گھر میں سگی کا کوئی دشمن نہیں، وہ خاصے سراسیمہ اور گھمبیر انداز میں بولا۔ سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کجا یہ کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ میں جس انداز میں سوچ رہا ہوں اس کی کلی وضاحت تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے پر ہی ہوگی۔ میں نے پٹواری مشتاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر ٹٹولنے والے لہجے میں پوچھا، پٹواری جی، آپ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ سگی اپنی جان گنوا بیٹھی ہے؟ جی ہاں، اس میں تو کسی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں، وہ جلدی سے تائیدی انداز میں بولا۔ اگر میں آپ کی بات کو ہی درست مان لوں کہ سگی نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی ہے، پھر ایک نہایت ہی خطرناک سوال سر اٹھاتا ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جب میں آپ کی بات مان رہا ہوں تو اس سوال کا جواب دینا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ سوال کریں تھانے دار صاحب، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں ضرور جواب دوں گا۔ سوال تو بہت آسان اور سادہ سا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ کوئی بھی انسان راضی خوشی یا چاؤ میں اپنی جان سے نہیں کھیلتا۔ جب تک کوئی دکھ، کوئی پریشانی انسان کو زندگی سے مایوسی کی حد تک نا امید نہ کر دے، وہ خودکشی جیسے خطرناک فعل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے معنی خیز نظر سے پٹواری کو دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، سگی کی زندگی میں ایسا کون سا دکھ، ایسی کون سی پریشانی تھی جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی؟ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ملک صاحب، وہ سخت الجھن کے عالم میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اسے ہم پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا، پریشان نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کل کتنے بجے سعید نگر سے گجرانوالا کے لیے روانہ ہوئے تھے؟ دوپہر کا کھانا کھا کر میں گھر سے نکلا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس وقت 2 بجے تھے۔ جب آپ گھر سے رخصت ہوئے تو سگی صحیح سلامت تھی؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، گجرانوالا آپ کس کے پاس گئے تھے؟ ملک امین کے پاس، اس نے بتایا۔ لگتا ہے ملک امین کے ساتھ آپ کی خاصی گہری دوستی ہے، میں نے کہا۔ اسی لیے آپ نے پچھلی رات اور آج دن کا بیشتر حصہ اس کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ملک امین بہت ہی بھلے مانس اور گجرانوالا کی ایک معروف شخصیت ہے۔ وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کئی مقابلے بھی لڑ چکا ہے۔ مقابلے لڑ چکا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کس چیز کے مقابلے پٹواری صاحب؟ ملک امین کا نام میں نے بھی پہلے سن رکھا تھا، لیکن فوری طور پر میرے ذہن میں نہ آیا کہ میں کس حوالے سے اسے جانتا تھا۔ اسی لیے پٹواری مشتاق سے سوال کی ضرورت بھی پیش آئی تھی۔ وہ بولا، اس کی آواز میں سرسراہٹ تھی، ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں جناب۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ ملک امین ایک مڈل ویٹ لفٹر تھا جو پاکستان کے علاوہ بیرون ملک جا کر بھی ویٹ لفٹنگ کے کئی مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا، اور ان مقابلوں کے حوالے سے اس کے پاس کئی اعزازات بھی تھے۔ وہ ایک معروف باڈی بلڈنگ اینڈ ویٹ لفٹنگ کا کلب کا روح رواں بھی تھا۔ مذکورہ کلب گجرانوالا کے شیراں باغ میں واقع تھا۔ تو ملک امین کے ساتھ آپ کی گہری دوستی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی جی ہاں، وہ بڑے فخر سے بولا۔ میں نے پٹواری مشتاق سے دو چار ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر گفتگو کا رخ ایک خاص جانب موڑ دیا۔ اس رخ پر اس کے بڑے بھائی کرم دین کا انتقال، اس کی بھاوج خورشید کا پاگل پن، اور بعد ازاں پر اسرار گمشدگی، اس کا اپنا مکان بیچ کر بڑے بھائی کے گھر میں ڈیرا ڈال دینا، کرم دین کی 25 ایکڑ اراضی کو اپنے تصرف میں لے آنا، اور سگی کی اچانک خودکشی، ایسے تمام موضوعات شامل تھے۔
پٹواری نے نہایت ہی تحمل اور توجہ سے میری بات سنی اور میرے ہر سوال کا جواب ایسے پیرائے میں دیا جس سے اس کی انسان دوستی، اخلاص اور ہمدردی جھلکتی تھی۔ اس نے یہ تمام تر قربانیاں اپنی بھتیجی اور بھابھی کی بھلائی اور بہتری کے لیے دی تھیں۔ میں نے اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھا کر لوگوں کی اس کے بارے میں مخصوص رائے سے آگاہ کیا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خاصی برہمی سے بولا، ایسی باتیں میں نے بھی سنی ہیں، لیکن یہ باتیں بنانے والے گیدڑوں کی طرح پیٹھ پیچھے زہر اگلتے ہیں۔ کوئی مرد کا بچہ سامنے آ کر مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ اب چھپ کر بولنے والوں کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی نا۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد خاصے جذباتی لہجے میں بولا، میں اگر چاہتا تو کرم دین کی 25 ایکڑ زرعی اراضی کو چپ چپاتے اپنے نام منتقل کر لیتا۔ ایک پٹواری کے لیے یہ بہت آسان کام تھا۔ یہی کام میں مکان کے سلسلے میں بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے کسی لالچ یا سازش کے تحت خورشید اور سگی کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے سچی ہمدردی تھی۔ آپ چاہیں تو مکان اور زمین کے کاغذات چیک کر سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں پٹواری جی، میں نے بڑے رسان سے کہا۔ مجھے آپ کی بات پر پورا بھروسہ ہے۔ لوگوں کو تو باتیں بنانے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ وہ بادستور خفگی آمیز انداز میں بولا، کوئی اچھا کام کرے تو انہیں تکلیف، کوئی برا کرے تو انہیں پریشانی۔ کرم دین کی وفات کے بعد میں نے خورشید اور سگی کے لیے جو کچھ بھی کیا، اس میں میری نیک نیتی اور خلوص شامل تھا۔ میرا اللہ میری نیت اور دل کے حال کو جانتا ہے۔ مجھے لوگوں کی باتوں اور ان کے خیالات کی کبھی پرواہ تھی اور نہ ہی اب کوئی پرواہ ہے۔ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں پٹواری جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن سگی کی موت کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ کیا تبدیل ہو گئی ہے؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ 25 ایکڑ اراضی اور وسیع و عریض شاندار مکان اب آپ کے رحم و کرم پر ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ رحم و کرم پر؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ مطلب یہ کہ اس زمین اور جائیداد کے مالک و مختار آپ ہی ہیں؟ میں نے بادستور معنی خیز انداز میں کہا، اور وہ بھی بلا شرکت غیرے۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اچھل پڑا۔ قصور آپ کا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن باتیں بنانے والوں کے منہ ممکنہ حد تک کھل جائیں گے کہ بھئی اب تو پٹواری مشتاق کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہوگا۔ ملک صاحب، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے نا، وہ نہایت ہی مستحکم انداز میں بولا۔ مجھے کسی کے کچھ بھی کہنے کی ذرا پرواہ نہیں۔ میں نے مر کر جس ذات کو منہ دکھانا ہے وہ سب جانتا ہے۔ میں نے چند مزید سوالات کے بعد اس سے کہا، پٹواری جی آپ جانتے ہیں کہ میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ میرے تھانے کی حدود میں ایک جوان اور کنواری لڑکی نے خودکشی کی ہے، لہٰذا یہ تحقیق اور تفتیش میرے فرائض کا حصہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں ملک صاحب، وہ بڑے جوش سے بولا۔ آپ حکم کریں جناب۔ فی الحال تو آپ گھر جا کر افراد خانہ میں سے کسی سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بظاہر خوش باش اور مطمئن دکھائی دینے والی سگی کے اندر ایسا کون سا کرب پنہاں تھا کہ جس سے اس نے خودکشی جیسے فعل پر مجبور کر دیا۔ اگر واقعی اس نے خودکشی کی ہے تو… میں نے بڑے معنی خیز انداز میں توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر بات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اگر میرے شک کے مطابق اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو پھر یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ آپ کی ہدایت کے مطابق یہ جاننے کی کوشش ضرور کروں گا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کے شک کی بنیاد کیا ہے۔ اس نے بے حد الجھی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھا۔ پٹواری جی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، ایک آدھ دن صبر کر لیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے گی۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، کوئی اس کی جان کا دشمن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حقیقت جو بھی ہے وہ بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کے ذمے جو کام لگایا ہے بس اس پر دھیان دیں اور نتیجہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اچھا جی، اس نے کچھ اس انداز سے کہا جیسے میری بات اس کے حلق سے نہ اتری ہو۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی میری تقلید میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پٹواری جی آپ بالکل مطمئن ہو کر جائیں، اگر آپ کی بھتیجی نے واقعی خودکشی کی ہے تو میں اس کے اس سنگین اقدام کا سبب ضرور جان کر رہوں گا، اور اگر اس کی موت کا معاملہ میرے شک کے مطابق ہے
تو پھر بہت جلد آپ اس کے ذمہ داروں کو میری گرفت میں دیکھیں گے۔ اس نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے مزید کہا، پٹواری جی، میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں اور جلد از جلد اس معمے کو حل کرنے کا متمنی بھی۔ امید ہے اس سلسلے میں مجھے آپ کا تعاون حاصل رہے گا۔ جی ہاں، ضرور، اس نے پروسوخ انداز میں کہا، پھر پوچھا، سگی کی لاش کب تک ہمیں مل جائے گی؟ کل شام تک یا زیادہ سے زیادہ پرسوں صبح، میں نے جواب دیا۔ آپ اسی حساب سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنا۔ جی، بہت اچھا، اس نے کہا اور مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ فروری کا مہینہ تھا، موسم سرما رخصت ہونے کو تھا، تاہم ابھی بھی صبح و شام فضا میں اچھی خاصی خنکی موجود تھی۔ پٹواری مشتاق لگ بھگ 6:30 بجے مجھ سے ملنے آیا تھا اور اس نے کم و بیش پون گھنٹہ میرے ساتھ گزارا تھا۔ جب وہ رخصت ہوا تو رات پوری طرح اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ میں رات کے کھانے اور نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹا تو اس وقت بھی سگی ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی موت میرے ذہن میں ابھی تک کسی معمے کی مانند تھی۔ وہ سیدھا سادہ خودکشی کا کیس تو ہرگز نہیں تھا۔ ابھی تک میں نے بشمول پٹواری مشتاق لوگوں سے جو بھی پوچھ گچھ کی تھی، اس میں کوئی بھی ایسی بات نکل کر سامنے نہیں آئی تھی جو میرے شک کو تقویت پہنچاتی، لہٰذا مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے اسی حوالے سے پٹواری مشتاق کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ اس کے ساتھ میری جو بھی گفتگو ہوئی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی سگی کے موت والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تاہم میں اس کے بیان کو چیک کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ ملک امین گجرانوالہ کا ایک مشہور و معروف ویٹ لفٹر تھا اور بین الاقوامی شہرت کا حامل بھی۔ وہ اس امر کی تصدیق کر سکتا تھا کہ پٹواری مشتاق گزشتہ روز کتنے بجے اس کے پاس پہنچا تھا اور آج کتنے بجے وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ میں اس رات سغرا عرف سگی کی حیرت ناک موت کی بھول بھلائیوں میں چکراتے ہوئے نیند کی وادی تک جا پہنچا۔ پھر اگلی صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ بعض معاملات میں میری چھٹی حس بہت عمدہ کام دکھاتی ہے۔ میں اس کی غیر محسوس اور بے آواز پکار کو نظر انداز نہیں کیا کرتا۔ سگی کی خودکشی نما موت کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ 11 فروری کی صبح تھی جب میں صابر علی اور ایوب کی اطلاع پر پٹواری مشتاق کے گھر پہنچا تھا، جہاں ایک کمرے میں سگی چھت سے لٹکی ہوئی پائی گئی تھی۔ بظاہر یہ سیدھا سادہ سا خودکشی کا کیس تھا، لیکن میرا ذہن شروع ہی میں کھٹک گیا تھا۔ بعد ازاں کانسٹیبل امانت علی کے تائیدی بیان نے اس کھٹک پر روشنی بھی ڈالی تھی، اور اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے تمام تر خدشات کی تصدیق فرما رہی تھی۔ سگی کی پوسٹ مارٹم لاش ابتدائی رپورٹ کے ساتھ 13 فروری کی صبح ہسپتال سے واپس آئی تھی، اور یہ رپورٹ بڑی تہلکہ خیز تھی، جس نے میرے تمام تر خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق سگی کی موت 10 اور 11 فروری کی درمیانی شب 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور اس کی موت کا سبب پھانسی نہیں تھی۔ جی ہاں، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی موت زہر خورانی کے باعث واقع ہوئی تھی۔ اس کے معدے کے کیمیکل ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ اسے کوئی زود اثر زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ یہ انکشاف بڑا سنسنی خیز تھا اور میرے کھٹکے کی مکمل تصدیق کرتا تھا۔ اس نے خود زہر کھایا تھا یا اسے زہر دیا گیا تھا، ہر دو صورت میں اس کی موت کا سبب زہر خورانی ہی تھا، اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر جان نہیں دی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اس بات کی وضاحت موجود تھی کہ جب سگی کو پھانسی دی گئی تو وہ زندگی کی قید سے مکمل طور پر آزادی حاصل کر چکی تھی، یعنی پھانسی والے معاملے سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ اس انکشاف سے یہ ایک بات بھی اور ثابت ہوتی تھی کہ سگی خود اپنی موت کی ذمہ دار نہیں تھی۔ یہ کام کسی اور کا تھا، مگر کس کا؟ مجھے یہی پتا چلانا تھا۔ کسی نے اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا اور پھر پھانسی پر ٹانگ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اسی رپورٹ میں سب سے زیادہ سنسنی خیز جو بات درج تھی، وہ انکشاف انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ میری تمام تر معلومات کے مطابق سگی غیر شادی شدہ تھی، لیکن رپورٹ چیخ چیخ کر اس امر کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ 3 ماہ کی امید سے تھی۔ اس انکشاف نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور میں بیک وقت کئی زاویوں پر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میری سوچ میں مختلف سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ اگر سگی شادی شدہ نہیں تھی
तो फिर उसके पेट में किसके गुनाह का फल पल रहा था? क्या सगी ने उस फल के साथ ही खुद को मौत के हवाले कर दिया था? क्या इस गुनाह के जिम्मेदार ने किसी बहाने सगी को जहर दे दिया था ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी? एक बात तो तय थी कि अगर सगी ने खुद को मौत के हवाले किया होता तो फिर फांसी पर जा लटकना उसके बस की बात नहीं थी। तमाम तरह हालात व वाकयात की रोशनी में फिलहाल यही समझ में आ रहा था कि सगी अपनी मौत की खुद जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि ये किसी और का कारनामा था, और उसी शख्स ने सगी को फांसी पर लटका कर यह तासुर देने की कोशिश की थी कि उसने खुदकुशी की है। बहरहाल, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद बहुत सी बातें वाजिया हो गई थी, लिहाजा मैं बड़ी सहूलत से तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ा सकता था। मैंने पटवारी मुश्ताक को थाने बुला लिया। वो यही सोचकर मेरे पास आया था कि मैं सगी की लाश उसके हवाले करने वाला हूँ। जाहिर है, मुझे सगी की लाश तो उसके सुपुर्द करना ही थी, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई संजीदा मीटिंग भी जरूरी थी। मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। वो निढाल सा अंदर आया और मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए मुस्तफसिर हुआ। मलिक साहब, क्या मैं सग्गी की लाश को अपने साथ ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हैं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद अहम बातें करना चाहूंगा। मेरे गंभीर अंदाज को देखते हुए वो चौंका, फिर तशवीश भरे अंदाज में पूछने लगा, थानेदार साहब, खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है पटवारी जी। क्या सग्गी की खुदकुशी का सबब सामने आ गया? उसने डरते डरते पूछ लिया। खुदकुशी नहीं, कत्ल पटवारी जी, कत्ल, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। कत्ल? वो हकला कर रह गया। ये आप क्या क्या कह रहे हैं? मैं हकीकत बयान कर रहा हूं पटवारी जी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बयान करती है कि सग्गी को एक खतरनाक जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है, और बाद अज़ां उसकी लाश को छत से लटकाकर ये तासुर पैदा करने की कोशिश की गई है कि उसने खुदकुशी की है। ये ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैंने खासे मजबूत लहजे में कहा, और ये तो कुछ भी नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक ऐसा इंकशाफ भी दर्ज है जिसे सुनकर आपके दिमाग के पर खच्चे उड़ जाएंगे। कैसा इंकशाफ? वो लुकनत जदा लहजे में बोला। मैंने आइंदा 5 मिनट में निहायत ही नपे तुले और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उसे हालात की संगीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मरियल सी आवाज में बोला, ये कैसे हो गया? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए पटवारी जी। आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें मलिक साहब। वो बेबसी से बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आपके जानने या ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता पटवारी जी, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने हकीकत खोल दी है जिसे झुटलाया या बदला नहीं जा सकता। अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। वो रुहासी सी आवाज में बोला, काश जमीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं। आपके जमीन में दफन होने से बात नहीं बनेगी पटवारी जी, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सग्गी की मौत को एक कत्ल करार दे रही है तो मुझे अपनी तफ्तीश के जरिए सग्गी के कातिल तक पहुंचना होगा, और उस तफ्तीश में। वो जुमला नामुकम्मल छोड़कर वहशत ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। पटवारी जी, आप एक इज्जतदार आदमी हैं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तफ्तीश के दौरान में आपकी इज्जत की मुमकिना हद तक हिफाजत करूं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा थानेदार साहब, वो भराई हुई आवाज में बोला। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं पटवारी जी, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं एक सख्तगीर थानेदार के साथ एक हमदर्द दिल रखने वाला इंसान भी हूं। मैं इस केस में आपकी नाजुक पोजीशन को अच्छी तरह समझता हूं। ये तो आपका बड़ापन है जनाब, वो ममनूनियत भरे अंदाज में बोला। आप बहुत अजीम इंसान हैं। मैंने उसके ख्यालात पर कोई तबसरा नहीं किया और कहा, मुझे उम्मीद है कि आप इस केस को हल करने के सिलसिले में मेरी हर मुमकिन मदद करेंगे। मैं आपके ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। आप हुक्म करें, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ, वो जल्दी से बोला। मैंने इस्तफसार किया, क्या आप सग्गी के ऐसे किसी मामले से वाकई वाकिफ नहीं हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिस जानिब इशारा कर रही है। आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, अगर मुझे ज़रा भी सुनगुन हो। वो बड़े एतमाद से बोला, अगर ऐसी कोई बात मेरे इल्म में होती तो मैं इस मसले को खुश असलूबी से निपटा लेता, सगी की जान न जाती।
اب یہ بات کسی شک و شبے کی محتاج نہیں رہی کہ سگی کی لاش کو پھانسی پر لٹکا کر خودکشی کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ میں نے مشتاق پٹواری کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، مردہ سگی اپنی مرضی اور کوشش سے تو پھانسی نہیں لگا سکتی نا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی طے ہے کہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جس کسی شخص نے بھی سگی کی لاش کو پھانسی دی ہے اس کا تعلق آپ کے گھر کے ساتھ بہت ہی گہرا ہے۔ یہ یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ یا پھر، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، یا پھر اسے آپ کے گھر کے اندر سے کسی کی پوری حمایت حاصل رہی ہے، ورنہ۔ میں چند سیکنڈ کے لیے رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ورنہ یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کی بیوی زلیخا کے بیان کے مطابق وقوع کی رات گھر کے تمام افراد نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھا لیا تھا۔ پھر دیر تک ان میں مختلف نوعیت کی باتیں ہوتی رہی تھیں۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ پھر جب صبح سگی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تو زلیخا کو اس خلاف معمول بات پر شدید حیرت ہوئی۔ اس نے سگی کے کمرے میں جا کر صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو یہ انکشاف ہوا کہ اس نے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ زلیخا نے میرے سوالات کے جواب میں یہ بھی بتایا تھا۔ میں سانس درست کرنے کے لیے تھما، ٹٹولنے والی نظر سے مشتاق پٹواری کو دیکھا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، زلیخا نے بڑے یقین کے ساتھ مجھے بتایا تھا کہ رات کو اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگائی تھی، اور صبح جب وہ بیدار ہوئی تو کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس کا تو ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ جس بھی شخص نے سگی کی لاش کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا تھا اسے گھر کے کسی فرد کی مکمل حمایت اور مدد حاصل رہی ہے، اور وہ شخص یہ بھی جانتا تھا کہ سگی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ اب آپ فرمائیں کیا کہتے ہیں؟ بیچ اس مسئلے کے میں آپ کے بیان کردہ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا جناب، وہ شکستہ انداز میں بولا، لیکن یہ باتیں میرے ذہن میں جگہ بھی نہیں بنا پا رہی۔ میں اپنے گھر کے سبھی افراد کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میرے بچے اور بیوی سگی سے بہت محبت کرتے تھے، اس کا ہر لحاظ سے بڑا خیال رکھتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی سگی سے ایسی بھیانک دشمنی نہیں کر سکتا۔ میں تو ایوب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ ایوب؟ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ ایوب پٹواری مشتاق کا بڑا بیٹا تھا جس کی عمر 15 سال کے قریب تھی، لیکن اپنی صحت اور قد کاٹ کے حوالے سے وہ 18 سال کا لگتا تھا۔ یہی نوجوان 2 روز پہلے صابر علی کے ساتھ اس اندوناک واقعہ کی اطلاع دینے میرے پاس تھانے آیا تھا۔ ایوب کے ذکر پر پٹواری بری طرح چونکا تو میں نے کہا، کیا ایوب سگی کے ساتھ ملوث نہیں ہو سکتا؟ میں نے یہ سوال ایک خاص زاویے سے کیا تھا۔ پٹواری فوراً میری بات کی تہہ میں پہنچ گیا اور بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، آپ کے اس وثوق کا کوئی خاص سبب؟ ایوب سگی سے 8 9 سال چھوٹا ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ تو سگی کو نغمہ کی طرح اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا۔ نغمہ ایوب کی سگی بہن ہے، مگر سگی اس کی تایا ذات تھی۔ میں نے رشتوں کے ایک انتہائی نازک پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، وہ لاکھ سگی کو اپنی بہن سمجھتا رہے، لیکن وہ اس کے لیے نامحرم ہی تھی۔ یعنی ان دونوں کے بیچ ایسا کوئی معاملہ ممکن ہے جس کی نشاندہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کی گئی ہے؟ میں نے رک کر ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جوانی آگ اور پٹرول کا کھیل ہے، اسے بارود اور ماچس سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ دو نامحرم جوان لڑکی اور لڑکے کے درمیان کوئی بھی گل کھل سکتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ جہاں دیدہ اور تجربہ کار آدمی ہیں، میری باتوں کی تردید نہیں کریں گے۔ میں واقعی آپ کی باتوں کی تردید نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے انسانی فطرت اور جوانی کی حقیقت کی بات کی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن مجھے اپنی اولاد پر بھی مکمل بھروسہ ہے، میں اس انداز سے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر اب سوچنے کی ضرورت ہے پٹواری جی، میں نے اصراری انداز میں کہا۔ حقیقت حال آپ کے سامنے ہے، میں تحقیق اور تفتیش کی گاڑی کو کسی بھی قیمت پر روک نہیں سکتا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں جو بھی چھوٹے بڑے انکشافات ہوئے ہیں وہ اب اس واقعے کے ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں۔ مجھے اپنے اعلیٰ افسران کو بھی جواب دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ مجھ سے حتی المقدور تعاون کریں گے۔ آپ نے میری عزت کا پردہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے ملک صاحب،
وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا، میں آپ سے ہر ممکن تعاون کروں گا۔ میں غیر محسوس انداز میں زلیخا کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں پٹواری جی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایوب ہی سگی کے ساتھ ملوث رہا ہو، وہ کوئی باہر کا آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار مجھے اس شخص کا سراغ مل جائے، باقی کے معاملات میں خود ہی حل کر لوں گا۔ جی، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کام آ سکوں، وہ خلوص نیت سے بولا۔ میں نے کہا، پٹواری جی، آپ سگی کی لاش کو لے جائیں اور اس کی تدفین کا بندوبست کریں، اور جیسے ہی کوئی خاص بات پتہ چلے آپ فوراً میرے پاس آئیں گے۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد سگی کی لاش اس کے حوالے کر دی۔ میں نے پٹواری مشتاق کے ساتھ خاصا نرمی کا برتاؤ کیا تھا اور اسے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے سچا اور کھرا آدمی نظر آیا تھا۔ میں نے اپنے عملے کا ایک آدمی گجرانوالا روانہ کر کے پٹواری کے بیان کی تصدیق بھی کروا لی تھی کہ وہ ملک امین کے پاس کتنا وقت گزار کر آیا تھا۔ پٹواری کی ذات شک و شبے سے بالا تر ثابت ہوئی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن خرابی والی بات یہ تھی کہ میں ابھی تک سگی کی پراسرار موت کا معمہ حل نہیں کر پایا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پٹواری کے گھر جا کر زلیخا، ایوب اور نغمہ سے خاصی تفصیلی بات چیت کی تھی، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ یہ سگی کی تدفین کے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ میں تھانے میں بیٹھا اسی گھمبیر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ مجھے صابر علی کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ صابر علی وہ دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا جو سگی کی خودکشی کی خبر لے کر ایوب کے ہمراہ میرے پاس آیا تھا۔ وہ پٹواری مشتاق کا پڑوسی بھی تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ شام کا وقت تھا، دھوپ رخصت ہو چکی تھی، اب تب میں اندھیرا پھیلنے ہی والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد صابر علی میرے سامنے موجود تھا، اور وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ بھرے بھرے جسم کی مالک ایک سانولی سلونی عورت بھی تھی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر سوالیہ نظر سے صابر علی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، یہ میری گھر والی رضیہ ہے جی۔ اس نے اپنی ساتھی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ہم دونوں گاؤں والوں کی نظروں سے بچ بچا کر آپ کے پاس آئے ہیں جناب۔ رضیہ کا نام سنتے ہی مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے صابر علی کو ایک اہم کام سونپا تھا۔ وہ کام اس نے اپنی بیوی رضیہ کی مدد سے کرنا تھا۔ پچھلے 2 دن ایسی افراتفری میں گزرے تھے کہ رضیہ کی طرف میرا دھیان ہی نہ جا سکا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ مجھ سے ملنے آئے تھے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی خاص بات ہے۔ تم لوگ گاؤں والوں کی نظر بچا کر میرے پاس آئے ہو تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی اہم اطلاع ہے۔ میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ایسی ہی بات ہے تھانے دار صاحب۔ صابر علی خاصے جوش سے بولا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رضیہ کھوج کھرا لگانے والے کاموں میں بڑی ماہر ہے۔ ہاں بتایا تھا۔ میں نے گہری نظر سے رضیہ کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں بھئی رضیہ، تم نے کیا کھوج کھرا نکالا ہے؟ رضیہ دیکھنے میں ایک عام سی دیہاتن نظر آتی تھی، تاہم اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پائی جاتی تھی۔ یہ چمک ان لوگوں کے چہروں اور آنکھوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جن کا ذہن بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہو۔ وہ عام دیہاتی عورت ہونے کے ساتھ خاصی پرکشش بھی تھی۔ میں سوال کر کے خاموش نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جواب دینے سے پہلے اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ صابر علی جلدی سے بولا، رضیہ نے سگی کے چکر کا پتہ چلا لیا ہے جناب۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، کیسا چکر؟ میں نے چونکہ یہ سوال براہ راست رضیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیا تھا، لہٰذا جواب بھی اسی نے دیا۔ تھانے دار صاحب، میں نے بڑی بوڑھیوں سے سن رکھا ہے کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، پر جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور پھر یہ آپ ہی کا حکم تھا کہ دیوار کے اس پار کے حالات کا اندازہ لگانا ہے۔ لمحے بھر کو رک کر اس نے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ قانون کی مدد کے خیال سے کیا ہے جی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو رضیہ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ سگی کی موت جن حالات میں ہوئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں مکمل تفتیش کی جائے۔ اس قانونی تقاضے کو نبھانے میں کوئی برائی یا گناہ نہیں۔ وہ میری وضاحت کے بعد خاصی مطمئن دکھائی دینے لگی۔ صابر علی بھی میری بات کی تائید میں سر کو اثباتی جنبش دینے لگا۔ میں دوبارہ رضیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب جلدی سے سگی کے چکر کے بارے میں مجھے بتا دو۔ مجھے پتا چلا ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی،
पिछले 7-8 माह से सग्गी और बिशारत जट में चक्कर चल रहा था। बिशारत जट? मैं तकरीबन उछल पड़ा। ये कौन है? सग्गी के किसी मर्द के साथ चक्कर का सुनकर मेरा ध्यान खुद ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जानिब चला गया था और इस केस की कड़ियां एक एक करके मुंसलिक होती दिखाई देने लगी थीं। मैंने बिशारत जट के बारे में जितनी शिद्दत से सवाल किया था, उसने उन दोनों मियाँ बीवी को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। साबिर अली ने बताया कि बिशारत जट शौकत जट का बड़ा बेटा है जनाब। क्या ये लोग भी मौजा सईद नगर में ही रहते हैं? बिल्कुल जनाब। साबिर अली ने इस बात में गर्दन हिलाई। शौकत जट यहाँ का एक छोटा जमींदार है और उसका घर हमारे घर से 2 गलियों के फासले पर है। तुमसे 2 गलियों के फासले का मतलब है सग्गी के घर से भी 2 गलियों का फासला, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। जाहिर है जी, हम और पटवारी जी पड़ोसी ही तो हैं। बशारत जट की उम्र क्या होगी? मैंने सवाल किया। यही कोई 26-27 साल, साबिर अली ने जवाब दिया। क्या बशारत जट शादीशुदा है? मैंने दरियाफ्त किया। साबिर ने नफी में गर्दन हिलाई और बताया, अभी उसकी शादी नहीं हुई। रजिया, तुमने बताया है कि पिछले 7-8 माह से सगी और बिशारत जट में कोई चक्कर चल रहा था। मैंने साबिर अली की बीवी की आंखों में देखते हुए पूछा, इस चक्कर की कुछ वजाहत करोगी? वजाहत क्या करूं जी, आप खुद सयाने हैं, वो जुज़बुज़ होते हुए बोली। वो चक्कर था आशिकी माशूकी वाला। तुम्हारा मतलब है वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? मैंने तेज लहजे में इस्तफसार किया। छुप छुप कर एक दूसरे से मुलाकातें करते थे? मैंने अभी तक उन मियाँ बीवी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के नाजुक तरीन हिस्से के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही ऐसा कोई इरादा रखता था, क्योंकि मैं पटवारी मुश्ताक से उसकी इज्जत रखने का वादा कर चुका था और मेरी हत्युल इम्कान कोशिश यही थी कि अपने वादे को निभाऊं। कोई तफ्तीशी रुकावट आड़े आ जाती तो दूसरी बात थी। जी हाँ, बिल्कुल। रजिया ने तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाई। मेरा यही मतलब है थानेदार जी। क्या उनके इश्क का मामला गांव वालों की निगाहों से पोशीदा था? मैंने पूछा। जी हाँ, ये काम वो बड़ा छुप छुपा कर रहे थे, रजिया ने बताया। फिर तुमने कैसे उनके कारनामे का सुराग लगा लिया रजिया? वैसे उनके छुप छुपा कर करने वाले मामले से भी मैं मुत्तफिक था, क्योंकि अगर ये किस्सा तश्ते अज़बाम होता तो थोड़ी बहुत सुनगुन मुश्ताक पटवारी को भी हो ही जाती। मेरे सवाल के जवाब में रजिया ने बताया, थोड़ी मुश्किल तो पेश आई है थानेदार जी, लेकिन मैंने जैसे तैसे आपके हुक्म के मुताबिक काम कर दिया है। इस चक्कर का और किस किस को पता है रजिया? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती जी, वो बेबसी से बोली। अगर तुम्हें इस चक्कर को साबित करने को कहूं तो फिर तुम क्या करोगी? मैं गवाही के लिए शाहिदा को आपके पास पेश कर दूंगी, वो सादगी से बोली। ये शाहिदा कौन है? मैंने कदरे तेज लहजे में इस्तफसार किया। ये सग्गी की बहुत करीबी दोस्त है, रजिया ने बताया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे इस चक्कर के बारे में उगलवाया है। अगर सग्गी जिंदा होती तो शायद शाहिदा जबान ना खोलती। उसने मुझसे वादा लिया है कि मैं इस चक्कर के बारे में और किसी को नहीं बताऊंगी। रजिया, ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अब यहाँ से मेरा काम शुरू होता है, तुम घर जाकर आराम करो। साबिर अली ने पूछा, रजिया को दोबारा थाने आने की ज़रूरत तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैंने कतीयत से कहा। मैं शाहिदा और बिशारत जट से खुद ही निमट लूंगा। कहीं मेरा नाम तो नहीं आएगा जनाब? रजिया ने हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे जो कुछ भी करना होगा वो अपने मखसूस अंदाज में करूंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारी फराहम करदा मालूमात की रोशनी में आगे बढ़कर बशारत जट की गर्दन पर हाथ डाला है। गर्दन पर हाथ डाला है कि अल्फाज ने उन मियाँ बीवी को बुरी तरह चौंका दिया। साबिर अली ने तशवीश भरे लहजे में पूछा, खैरियत तो है ना मलिक साहब? खैरियत होती तो सग्गी अपनी जान से क्यों जाती? मैंने गोल मोल जवाब दिया। क्या आप समझते हैं कि सग्गी की मौत में बशारत जट का हाथ है? ऐसा हो भी सकता है, मैंने एक बार फिर मुबहिम अंदाज में कहा। उनके चेहरों पर मौजूद उलझन में कई गुना इजाफा हो गया। वो कभी मुझे और कभी एक दूसरे को ताज्जुब खेज अंदाज में तकने लगे। मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, तुम लोग अपने जहनों को ना थकाओ और घर जाकर आराम करो। मेरी तफ्तीश का जो भी नतीजा बरामद होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गए। शाहिदा और बशारत को मैंने यके बाद दीगरे थाने बुलवा लिया था। उनकी आमद में मैंने दानिस्ता आधे घंटे का फ़र्क रखा था और यह कार्रवाई साबिर अली और रजिया के जाने के फ़ौरन बाद अमल में आ गई थी।
میں متعلقہ لوگوں کو ایک رات کی مہلت دینے کو تیار نہیں تھا۔ بشارت جٹ کو گاؤں سے باہر کھیتوں میں سے پکڑا گیا تھا، اس لیے وہ اکیلا ہی تھا، جبکہ شاہدہ کو اس کے گھر سے نکال کر تھانے لایا گیا تھا۔ چنانچہ اس کی ماں رحمت بی بی بھی ساتھ آ گئی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ بشارت جٹ کو اس بات کی قطعاً کوئی خبر نہیں تھی کہ گھر کی بھیدن شاہدہ بھی اس وقت تھانے میں موجود ہے۔ بشارت حوالات میں تھا اور شاہدہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے رحمت بی بی کو بتا دیا تھا کہ معمول کی پوچھ گچھ کے بعد میں انہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ میں دراصل شاہدہ سے رضیہ کے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا تھا تاکہ بشارت جٹ پر بڑی مضبوطی کے ساتھ ہاتھ ڈالا جا سکے۔ میں نے واقعتاً شاہدہ اور اس کی ماں کو 10-15 منٹ میں فارغ کر دیا۔ میں نے بڑے طریقے سلیقے سے شاہدہ کی زبان سے وہ راز اگلوا لیا جو تھوڑی دیر پہلے رضیہ کی زبانی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے جب انہیں زبان بند رکھنے کی تاکید کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو انہیں یقین نہیں آیا۔ رحمت بی بی نے غیر اعتباری انداز میں مجھے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم جائیں جی؟ ہاں ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو کیا آج رات تھانے میں گزارنے کا ارادہ ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں، رحمت بی بی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ خدا کسی دشمن کو بھی تھانے میں رات گزارنے کا موقع نہ دے۔ تمہارا مطلب ہے ہم کسی دشمن سے بھی زیادہ برے لوگ ہوئے؟ میں نے تفریحاً پوچھ لیا، جو دن رات یہاں تھانے میں پڑے رہتے ہیں؟ نہیں جی، یہ بات نہیں، وہ تصحیح کرنے والے انداز میں بولی۔ آپ تو اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، تم دونوں بھی اپنی ڈیوٹی نبھانے کی کوشش کرو، میں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ یاد ہے نا میں نے تمہیں کیا ہدایات دی ہیں؟ جی ہاں، یاد ہے، انہوں نے بیک زبان کہا، پھر بڑی صورت کے ساتھ وہ میرے کمرے سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی اضطراری عجلت کو دیکھتے ہوئے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ان کے ذہنوں میں یہ خوف جاگزیں ہے کہ اگر وہ مزید ایک لمحہ بھی تھانے میں رک گئیں تو میں انہیں پکڑ کر حوالات میں بند کر دوں گا۔ ان کے جانے کے 5 منٹ کے بعد میں نے بشارت جٹ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصا پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ وہ میرے عملے کے کئی افراد سے یہ سوال کر چکا تھا کہ اسے کس جرم میں پکڑ کر تھانے لایا گیا ہے۔ وہ میرے سامنے پہنچایا گیا تو میں نے کڑی نظر سے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا، جانتے ہو بشارت، میں نے تمہیں کیوں یہاں بلوایا ہے؟ تھانے دار صاحب، یہ بات تو میں نے کئی لوگوں سے پوچھی ہے، وہ فریادی لہجے میں بولا، لیکن مجھے کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں۔ اسی لیے کوئی کچھ نہیں بتاتا کہ یہ تمہارا نہیں، میرے پوچھنے کا سوال ہے، میں نے سخت انداز میں کہا۔ بتاؤ، تم میں ایسی کون سی خوبی چھپی ہے جسے دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں بڑے چاؤ سے اپنے پاس بلا لیا؟ جی، آپ کی باتیں تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی، وہ چوکنی نظر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں جی، میں سمجھاتا ہوں تمہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھنا، چٹکی بجانے میں تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ آئندہ 5 منٹ میں میں نے اس کے کرتوتوں سے آگاہ کر دیا۔ وہ کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے میرے بعض سوالوں کے جوابات ایسے بودے دیے تھے کہ اس کے سگی کی موت میں ملوث ہونے کا مجھے یقین ہو چلا تھا، لہٰذا میں نے اس کی تن فن اور اکڑ فون کو زائل کرنے کے لیے اسے حوالدار برکت علی کے حوالے کر دیا۔ حوالدار برکت مجرموں کی زبان کھلوانے میں ید طولہ رکھتا تھا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو برکت علی نے بشارت جٹ کو بالکل سیدھا کر دیا تھا۔ رات بھر کی مہمانداری نے اس کے سارے کس بل نکال دیے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ رات کو شوکت جٹ نے 2-3 مرتبہ تھانے کا چکر لگایا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن تھانے کے عملے نے اسے حوالات تک جانے کا موقع فراہم نہیں کیا تھا، اور یہ سب میری ہدایات کا نتیجہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو حوالدار برکت علی نے بشارت جٹ کو میرے سامنے پیش کر دیا اور بڑے فخر سے بتایا، ملک صاحب، بندہ سچ بولنے پر پوری طرح آمادہ ہے جی، آپ چاہیں تو اس کا بیان قلم بند کر لیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا، پھر بشارت جٹ کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ کیوں بھئی سورما، برکت علی ٹھیک کہتا ہے؟ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، رحم طلب نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ رات حوالدار نے اس کی کچھ زیادہ ہی مہمانداری کر دی تھی۔ اس کا انگ انگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتا تھا۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالا اور بشارت جٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، شروع ہو جاؤ، اور وہ میرا اشارہ پاتے ہی شروع ہو گیا۔ اس روز میں نے بشارت جٹ کا جو بیان قلم بند کیا وہ در حقیقت اس کا اقبال جرم تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بڑے تمام جرائم کا اقرار کر لیا تھا۔
واقعات کے مطابق اس نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت سگی کو اپنی محبت کے جال میں پھانسا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا۔ انہی چوری چھپے کی ملاقاتوں میں ایک نازک لمحے کے دوران میں وہ دونوں تمام اخلاقی حدود کو پھلانگتے چلے گئے، جس کا نتیجہ وہی نکلا جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں درج تھا۔ اپنے اقبالی بیان میں بشارت جٹ نے جو سب سے زیادہ سنسنی خیز انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ اس نے سگی کی چاچی زلیخا کے اشارے پر کیا تھا۔ زلیخا سگی سے بہت زیادہ حسد کرتی تھی۔ نغمہ کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ سگی کو پسند کر کے چلے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ زلیخا کی سگی کے لیے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بشارت جٹ کے ساتھ سگی کو ملوث کر کے مشتاق پٹواری کی نظر میں اسے گرانا چاہتی تھی کہ وہ ایک آوارہ اور بدماش لڑکی ہے اور اس کی صحبت کا اثر نغمہ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ مشتاق پٹواری اپنی بھابھی اور بھتیجی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب خورشید بی بی کہیں گم ہو گئی تو پٹواری کی ساری توجہ سگی کی جانب مبذول ہو گئی تھی اور اس بات سے زلیخا کو بڑی اذیت پہنچی تھی۔ وہ حسد اور حرص کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ زلیخا کی خواہش تھی کہ سگی کسی طرح مشتاق پٹواری کی نظر میں بری ثابت ہو جائے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بشارت جٹ کی مدد سے ایک ڈرامہ رچایا، لیکن جب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ بشارت جٹ نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھر دیا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دوسری جانب بشارت بھی بڑی مشکل میں آ گیا تھا۔ ان کے مشترکہ کارنامے کے نتائج کی روشنی میں سگی نے بشارت جٹ سے شادی کے لیے ضد شروع کر دی۔ یہ زلیخا کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا۔ جب زلیخا اور بشارت جٹ نے ایک دوسرے کو اپنی بپتا سنائی تو زلیخا کے اس شیطانی ذہن نے فوراً اس مسئلے کا حل نکال لیا۔ اس نے بشارت جٹ کے ذریعے سگی تک سفوف کی ایک پڑیا پہنچوائی جو در حقیقت ایک زود اثر زہر تھا۔ بشارت نے مذکورہ پڑیا سگی کو دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ رات کو سوتے وقت یہ دوا کھا لے گی تو اسے اس مصیبت سے نجات مل جائے گی جس کی وجہ سے وہ بشارت جٹ کو شادی کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ سگی کے پاس اور کوئی محفوظ راستہ نہیں تھا، لہٰذا مجبوراً اسے بشارت جٹ کی بات ماننی پڑی، جو کہ اصل میں زلیخا کی بات تھی۔ بہرحال حسب پروگرام وقوعہ کی رات سگی نے سفوف کی وہ پڑیا اپنے معدے میں پہنچا دی اور موت کی ابدی نیند سو گئی۔ زلیخا نے اپنے منصوبے کو فائنل ٹچ دینے کے لیے بشارت جٹ کی مدد سے سگی کی لاش کو پھانسی پر لٹکا دیا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ سگی نے خودکشی کی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ نقطہ موجود تھا کہ اگر پولیس کو کسی طرح سگی کے پیٹ میں پوشیدہ راز کی خبر ہو بھی گئی تو یہی سمجھا جائے گا کہ سگی نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے خودکشی کی ہے۔ چنانچہ زلیخا کی راہ کا ہر کانٹا صاف ہو جاتا۔ زلیخا کی یہ بدقسمتی کہ میں سگی کی لاش کو دیکھتے ہی چونک گیا تھا اور ایک مخصوص سوچ کے ساتھ جب میں نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھایا تو کامیابی نے میرے قدم چوم لیے تھے۔ میں نے بشارت جٹ اور زلیخا بی بی کے خلاف بڑا سخت قسم کا چالان تیار کر کے انہیں عدالت کے حوالے کر دیا۔ ان کے ذہنوں اور دلوں میں موجود ہوس نے جو فتنہ جگایا تھا اس نے مشتاق پٹواری کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ برائی کا انجام بالآخر ہلاکت اور تباہ کاری ہی ہے۔